رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसी है मेरी प्यारी बहनें। अल्लाह ताला सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमें दीन सीखने और सिखाने वाले लोगों में शामिल रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपना तहारा का शुरू किया हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, उसका आज सेकंड लेक्चर है। हम तहारत क्यों पढ़ें, ये क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ईमान का हिस्सा कहा है। तो यही हमारा एक्चुअली गोल है मेन कि क्यों है ना। तो उसका यही है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अपने वजूद को हम कैसे पाक कर सकते हैं, तहारत के ज़रिए, और अपनी रूह को कैसे पाक कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए। अल्लाह ताला हमें दोनों ताला की सही मुकम्मल तहारत जो है वो नसीब करें ताकि हम भी अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करे, अल्लाह ताला जिनसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम कवर करेंगे पानी के मसाइल, रफ़ा हाजत के मसाइल, नजासत दूर करने के मसाइल, और जहाँ तक इंशाअल्लाह हुआ वक्त तो जनाबत के मसाइल। तो सबसे पहले पानी के मसाइल से हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पानी पाक है और पाक करने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समंदर का सफ़र करते हैं तो थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं, अगर इससे वुदू कर लें तो प्यासे रह जाएंगे, क्या हम समंदर के पानी से वुदू कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसमें मरा हुआ जानवर यानी मछली अगर पानी में मर जाए तो हलाल है। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिजी और इब्ने माजा ने रवायत किया है। क्योंकि तहारत के लिए पानी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी अहले कुबा की जो तारीफ़ फरमाई है वो यही है, इसी वजह से कि वो पानी से पाकी हासिल करते थे। इल्ला ये कि कोई मजबूरी है और हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने फिर हमारे आसानी के लिए तयम्मुम और बाकी जो जो कवानीन है वो दे दिए। अल्लाह ताला हमें सही अमल करने की तौफीक दे। पाक चीज़ पानी का जायका या रंग दोनों बदल दे तब भी पानी पाक रहता है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक टब के पानी से वुदू किया। पानी में गूंदे हुए आटे का असर था। इसे निसाई ने रिवायत किया है। मतलब जैसे कोई भी हम पानी भर कर रखते हैं उसमें आटा गिर जाए या कोई ऐसी चीज़ जो पाक और साफ है, खाने की कोई चीज़ गिर जाए तो उससे पानी की मतलब पाकीज़गी पे कोई असर नहीं होता। हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो पाक चीज़ें हैं ना वो पानी को नापाक नहीं करती। फिर बिल्ली का झूठा नापाक नहीं होता। यानी अगर पानी भर कर रखा हुआ है और टब में, फिर पान जो है वो बिल्ली थोड़ा सा उसमें से पानी पी ले तब भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए या अपनी बाकी ज़रूरियात के लिए। ज़ाहिर बाज़ औकात इंसान के पास इतना पानी नहीं होता कि उसको गिरा के नया पानी भर ले। तो ये हमारे दीन की जो सहूलत है, इस जिस तरह से अल्लाह ताला के अहकामात को लेना ज़रूरी है, इस तरह हम दीन की सहूलियात को भी ले लें तो तब भी अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करने के इंशाअल्लाह उसमें ज़ुमरे में आएगा। मियाँ बीवी दोनों बैक वक्त एक ही बर्तन के पानी से वुदू कर सकते हैं। यानी मर्द के पानी में हाथ डालने से पानी नापाक नहीं हो जाता कि जस्ट लाइक पहले, अभी तो टैप वाटर है, पहले जो है हम उसमें लोटा वगैरह में या कोई ऐसा जग टाइप बर्तन उसमें वुदू करते थे तो उससे सम टाइम हाथ भी चला जाता था पानी में लेने के लिए। तो ये कि अगर मतलब मर्द अगर वुदू कर लिया उसने और उस बाद में औरत कर लिया तो तब भी पानी का कोई उसमें इश्यू नहीं है। इसी तरह अगर औरत ने वुदू कर लिया और बाद में मर्द कर रहा है तब भी उसमें कोई इश्यू नहीं है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اس طرح سے آگے ہمارے پاس حدیث ہے، استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب اگر وضو کے بعد کوئی پانی بچ جائے تو اسے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مطلب کوئی بھی ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں اگر پانی بہہ رہا ہے تو خدا نخواستہ انسان کو کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے تو وہ ظاہر ہے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ چلا جائے گا نا جو بھی نجاست ہے، لیکن اگر کھڑا ہوا پانی ہے تو ظاہر اس کے اندر بدبو، جراثیم پیدا ہو جائیں گے، جس سے نہ صرف ہمارا یعنی پورا وہ انوائرمنٹ ہے وہ بھی پولوٹیڈ ہو جائے گا اور ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یعنی ٹب میں یا بالٹی میں یا ایسی جگہ پر جہاں پانی بہہ نہ رہا ہو وہاں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں رفع حاجت کے مسائل۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے نا، اس نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی۔ اس معاملے میں بھی ہماری انسان کو یعنی تعلیمات دی گئی ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہمیں پیش آتی ہیں ہماری ڈیلی لائف میں، اسے اسلام کے مطابق ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے۔ پتہ کیونکہ ہم لوگ ظاہر ڈیلی روٹین میں کتنی بار ہمیں باتھ روم جانے کی نوبت پیش آتی ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اور اس سے بھی اگر باتھ روم جانے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں اور بعد میں آنے کے بعد بھی پڑھ لیں تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں نا۔ اور باتھ روم میں کیونکہ ظاہر گندی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ شیاطین اور اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ان سے محفوظ رہیں گے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا پہلے ہم داخل ہونے کی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں تمام شیاطین مردوں اور عورتوں کے شر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، یہ والی دعا یعنی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ شیطان کیا ہے گندی جگہوں پر رہتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ بعض اوقات ہمیں بالکل بھی ذہن میں نہیں رکھتی تو آپ بالکل باتھ روم کے ساتھ جو وال ہے اس پہ بھی لکھ کے لگا سکتے ہیں یا پوسٹر لگا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس سے جانے سے پہلے دعا کو پڑھ لیں اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس کا ہمیں خود بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں اپنے گھر والوں ان کو بھی ریمائنڈ کروانا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ذہن سے نکل جاتا ہے، ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب باتھ روم سے واپس آتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو کیا دعا پڑھتے؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے نا کہ انسان کے جسم سے نجاستیں دور ہو جائیں اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا ہر نعمت کا ہمارے لیے انتظام فرمایا تو پھر ہمارے باڈی کو جو کلین اپ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا تو اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل صحت مند باڈی دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، پھر اپنے باڈی کو کلین کر سکتے ہیں الحمدللہ۔
پھر یہ کہ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر جانی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی بھی جیسے گلے میں کوئی لاکٹ ہے، جیسے سم ٹائم ہم اللہ کا نام کا لاکٹ لیتے ہیں بہت اس سے شوق سے، پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی جو پکچر بنی ہوتی ہے اس طرح کا لے لیتے ہیں، پھر آیت الکرسی کا لے لیتے ہیں، ایک بالکل ایک نارمل ٹرینڈ میں ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز کو کرتے ہیں، اور یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت اچھا ہے پہننا، کیونکہ دیکھیے رفع حاجت کے لیے تو ہمیں دن میں کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو شاعر اللہ کی بے حرمتی ہے نا، کیونکہ یہ کیا ہے، اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کے گھر کی پکچر اور قرآن پاک کی آیات سب شاعر اللہ ہیں، اور ہمیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر کبھی فرض کریں شوق بھی آ رہا ہے تو زینت کے لیے پہن لیں، کہیں جاتے آتے تھوڑی بہت دیر کے لیے، لیکن ڈیلی روٹین میں ہم اس کو یوز نہ کریں، تاکہ جب ہم باتھ روم میں جائیں تو ہم مطلب اس بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو دیکھیں کتنی ہمارے پاس سہولت ہے کہ باتھ روم ہے، کچھ ٹائم پہلے تک لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جنگلوں میں اور بہت دور دور جاتے تھے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہر دور کے لیے ہے نا۔ ابھی بھی حالات پیش آ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ باتھ روم نہیں ہے، جیسے کسی خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ احکامات دے دیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسانی سے گزر بسر ہماری ہو سکے، مطلب ایسے حالات میں جو کہ انوائڈیبل بعض اوقات انسان کو حالات پیش آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلہ کی طرف تھی۔ اور اب یہ دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں تو پھر بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، کہ ہم لوگ گھر بناتے وقت جب نقشہ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن میں نہ ہو کموڈ کی، خاص طور پہ کہ ہمارا فیس نہ ہو خانہ کعبہ کی طرف، لیکن جیسے جو باہر کے کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز، وہاں پہ تو اس طرح کی ظاہر ہے اسلام ہی نہیں ہے، تو اسلام کے رولز کیسے آئیں گے؟ تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسی جگہ جانا پڑ جائے، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں تو اسے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ جہاں ہمارے پاس چوائس ہے جیسے اپنے کنٹریز میں، اپنے گھروں میں، تو وہاں ہم اس کا ضرور اہتمام کریں، اور اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کا مقصد بھی اصل میں کیا ہے کہ ہم سننا کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھائی ہمارے لیے، کہ تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم سیکھ سکیں، ہم کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے، یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہم دائیں ہاتھ سے کبھی واش نہیں کریں، الا یہ کہ کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی مطلب اس کے رائٹ ہینڈ، اس میں سوری لیفٹ ہینڈ میں کوئی پرابلم آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، یعنی اپنے آپ کو کلین کرنا دائیں ہاتھ سے منع کیا گیا، کیونکہ جو بھی اچھے کام ہیں وہ ہم دائیں ہاتھ سے کریں، اور جو بھی ہم اپنے آپ کو کلین کرنا، یا جو مطلب نوز کلین کرنا ہو، چاہے اپنے باڈی پارٹس کو کلین کرنا ہو، اس کے لیے جو ہمیں ترغیب دی گئی ہے وہ یہ کہ ہم اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ ہر چیز کا ایک ادب ہے، کہ اچھے اور صاف ستھرے مطلب جو کام ہیں ان کو ہمیں اپنے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے،
اور جو مطلب جو نجس کام ہے ظاہر ہے وہ بھی ہماری ضرورت ہے، تو ان کے لیے ہم بہتر یہ ہے کہ ہم نے لیفٹ ہینڈ کو یوز کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک کامن چیز ہے کہ ہم جب چائے خاص طور پہ پی رہے ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں تو اتنا نہیں کرتے، لیکن چائے پیتے ہوئے اس کو پھونک مار مار کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی پینے کی چیز مطلب مراد ہے یہاں پہ، تو اس میں یہ کہ ظاہر ہے انسان کی جو پھونک ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے نا، جو ایک زہریلی گیس ہے اور نقصان دہ ہے، ظاہر جب ہم اپنے فوڈ میں وہ پھونک ماریں گے تو وہ ہماری باڈی میں دوبارہ واپس چلی جائے گی، کہ جو کہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ دین کے ہر حکم میں ہمارا یا تو ہمارا جسمانی فائدہ ہے اور یا پھر ہمارا روحانی فائدہ ہے، اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کی ہمیں حکمتیں سمجھ آ جائیں۔ طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت یعنی کرنے، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرماتے تھے، یعنی جو بھی برش کرنا، طہارت سے مراد یہ نا کہ اپنے جیسے ڈیلی روٹین کے کام، جیسے وضو کرنا ہے، پھر طہارت کرنا ہے، پھر برش کرنا ہے، ان سب کو اور بال بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ سے جو ہے اس کو مطلب رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے تھے، رائٹ ہینڈ سے سٹارٹ کرتے تھے۔ ہمیں بھی جو ہے اس کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ پھر یہ کہ راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کی دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ نا کہ دیکھیں ایسا کوئی بھی کام جس سے لوگوں کو اذیت ہو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے بالکل بھی، کیونکہ جیسے ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بعض گاؤں میں تو میں نے ابھی بھی دیکھا، ریسنٹلی میرا جانے کا اتفاق ہوا، تو مطلب اس میں اسٹریٹ میں بھی آپ کو یہ گندگی مطلب نظر آتی ہے، تو وہ ظاہر ہے جب ہم دیکھتا ہے انسان تو کیا اس کو اچھی فیلنگ تو نہیں آتی نا، اور ہمارا دین تو دین فطرت ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے دین میں کہ ہم دوسروں کی اذیت کے کوئی کام نہ کریں۔ اسی طرح سایہ دار جگہوں پہ جیسے درخت ہیں، کوئی بھی مسافر ہے وہ سفر میں جا رہا ہے، اس کو بیٹھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم ایسا کام کریں گے تو اس سے محروم ہو جائیں گے نا اسے آرام سے، اور وہ کیا ہوگا اس وقت، اس کے ظاہر سے بددعائیں نکلے گی نا کہ کس نے ایسا کیا کہ میں سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا، تو مٹی بھی، اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں اگر پانی کی موجودگی نہیں ہے، کیونکہ پانی میں نا ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ انسان کو کلین کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے، لیکن یہ کہ پانی کا استعمال بہرحال پسندیدہ ہے اگر پانی موجود ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے، کیونکہ گوبر میں بھی ظاہر ہے وہ ایک ناپاک چیز ہے نا، اس میں کیڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہڈی ہے وہ جنوں کی غذا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں 2 3 چیزیں ہیں ہماری سمجھنے کے لیے، کہ دیکھیں جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں نا کہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی لڑکا، تو اسی طرح کے ہمارے گھروں میں بھی بزرگ ہوتے ہیں جن کو پانی وضو کے لیے یا ویسے کوئی بھی چیز پکڑانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں اس چیز کے لیے کہ بچوں سے گھر کے بڑوں کے لیے کام کروائیں، تاکہ دعائیں دیتے ہیں نا ہمارے بزرگ تو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ برچی جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، جس سے مطلب ظاہر ہے نیزے کی طرح تھا کہ مٹی کو سافٹ کر لیتے تھے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب مٹی سافٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو حاجت کی ضرورت پڑے تو وہ مطلب چھینٹے نہیں اڑتے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ برچی سے ظاہر ہے جیسے جنگلوں میں تو درندے وغیرہ ہی ہوتے ہیں نا،
और ظاہر ہے برچی وغیرہ کی ضرورت بھی جنگل میں یا ایسی ویران جگہوں میں ہی پڑتی ہے نا، تو بھی سنت سے ظاہر ہے ثابت ہے کہ اس کو ساتھ رکھ سکتے تھے ایز اے ٹول، کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانور آ جائے۔ اور تھرڈ یہ کہ اس پہ کپڑا وغیرہ لٹکا کر پردے کا انتظام کرتے تھے، کیونکہ پردے کا انتظام کرنا انتہائی پسندیدہ ہے، بجائے اس کے کہ انسان ایسے ہی کہیں ایسی جگہ پہ، ایون باہر پہ بھی، کیونکہ گزرنے والوں کی نگاہ پڑے، ایک تو ان کو اذیت ہو، اور دوسرا یہ کہ بے پردگی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر تمسر کہا گیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانہ کی بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے ہوں صحیح پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے بھی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ یہ کہ پانی نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، یا ایسے کہیں پہ آپ ٹریولنگ کے دوران آپ کہیں پھنس گئے ہیں، تو مٹی کو مطلب اپنے دل میں شک لائے بغیر یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم سچا ہے الحمدللہ۔ پھر یہ کہ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ وہ اس لیے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں ہو رہا ہے، بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے، ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، کہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ چلو پہلے نا نماز جلدی جلدی ختم کر لیں، خاص طور پہ اگر جماعت میں شامل ہیں یا کہیں ٹریول کرنا ہے، تو پھر ہم سکون سے اپنا فارغ ہو کے پھر مطلب نکلیں گے۔ لیکن یہ نا منع کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیے ادب کے خلاف ہے نا کہ انسان کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ وہ نماز میں کھڑا تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر اس میں نہ خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اور اس کا دھیان جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اسی سائڈ پہ جاتا رہے گا، نماز میں دل ہی نہیں لگے گا نا۔ اس لیے کہا گیا کہ مطلب دین فطرت ہے کہ آپ کے جو پہلے جو اس وقت میں ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کریں، پھر اس کے بعد صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ نماز بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اسے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ نیکسٹ یہ کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے، کیونکہ ذرا ہمیں اپنے باڈی کو بالکل چھپانا ہے نا، دوسروں کے ذرا ایکسپوز نہیں کرنا۔ ہمارا ایک باڈی کے ہر حصے کا ہی پردہ ہے، عورتوں کا تو خیر پورا باڈی ہی پردے ہیں، اونلی فیس اور ہینڈس ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر ایسی ضرورت پورا کرنے کے لیے تو پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا۔ اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لیکن گاؤں میں تو ابھی بھی یہی کلچر ہے نا، اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پہ ظاہر پبلک پلیسز پہ اتنے باتھ روم بھی نہیں ہوتے، اگر انسان کو ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ظاہر ہے اس کو اپنی ضرورت پورا کر لینا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مطلب پبلک کے سامنے نہیں، اپنے آپ کو چھپا کر ایسی دور جائے کہ جہاں پہ کسی کی بھی نظر نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں، کہ پانی ہو تو افضل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مٹی کے 3 ڈھیلوں سے بھی آپ اپنے شرح صدر کے ساتھ طہارت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کی جگہ یہی کافی ہے، یعنی 3 ڈھیلوں سے مکمل طہارت ہو جائے گی حاصل، جس کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے۔
اسے بھی احمد، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے جیسے سم ٹائم ہم ابھی بھی یوز کرتے ہیں بعض جگہوں پہ کہ لوٹا یوز کرتے ہیں، اور سم ٹائم اسی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے منع کیا گیا کہ استنجا اور جو وضو کے برتن ہیں نا وہ الگ الگ ہونے چاہیے۔ اور یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر چیزیں آ گئی ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے سنت سے، کیونکہ اس میں کیا ہے، پاکیزگی کے لیے نیت جو ہے نا اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کلمہ مطلب سنت سے ثابت نہیں ہے ایٹ لیسٹ۔ پانی اس کو ظاہر ہے پانی سے آپ نے صاف کیا، اللہ تعالیٰ آپ نیت کو جانتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاک صاف ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ وضو اور سنجے کا برتن الگ، دوسرا یہ کہ جیسے ابھی تو بہت ڈٹرجنٹس ہیں، طرح طرح کے ہمارے پاس بہت ورائٹی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، تو یہ کہ مٹی سے، پھر بھی مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب کلین کرتے تھے، مٹی سے رگڑنے کے بعد ان کو واش کر کے پھر وضو مطلب کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مٹی میں وہی اینٹی سیپٹنٹس ہوتے ہیں کہ جو پاک کر دیتی ہے۔ پھر یہ کہ رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے جب باتھ روم میں گئے ہیں تو بس پھر اسی کو، جس ضرورت کے لیے گئے ہیں اسی کو پورا کرو، نہ تو سلام کرنا پسند کا جواب بھی نہیں دینا، ایون بات کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، بس اپنی ضرورت پورا کریں اور فوراً واپس آئیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ شیاطین اور اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ فوراً واپس آئیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ مطلب وقت لگاتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے نا، ڈائریکٹ ضرورت پورا کرو، اور یہ کہ ڈور بند کر دیں، باتھ روم کا ڈور بند رکھیں، اس سے یہ کہ آپ انشاءاللہ ظاہر ہے جو بھی چیزیں ہیں، اور وہی بات ہے کہ جب دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں۔ دیکھیں وضو کرنا ذرا پسندیدہ تو ہے کہ اگر ہم کوشش کریں کہ ہر وقت وضو سے رہیں، لیکن بعض اوقات یہ پاسبل نہیں ہوتا، انسان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، یا حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں بار بار وضو کر سکتا، تو اس میں بھی یہ کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، استنجا کر لینے سے مکمل طہارت آپ کو ہو جائے گی، اور پھر جب نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم وضو کر کے نماز پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، طواف کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر عام زندگی کے کام کر رہے ہوں نہیں بھی کر سکے تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پسندیدہ ہے، کوشش کریں کہ ہم باوضو رہیں تو رحمت کے فرشتے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے لیے استغفار کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا، عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ ظاہر اگر بار بار اس کے بعد استنجے کے بعد وضو کریں تو ایک مشقت کا بھی اندیشہ ہے، پھر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے ایک آئینہ ہے، تو ظاہر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لازمی قرار دے دیتے تو پھر یہ لازم ہو جاتا نا کہ ہمیں ہر صورت میں ہی، جیسے باتھ روم سے آئے ہیں تو ہمیں وضو کرنا ہے، اور بعض اوقات وضو کی جگہ بھی صاف نہیں ہوتی، کہ جیسے پبلک ٹوائلٹس ہیں وہاں بیسن وغیرہ اگر لگے بھی ہوتے ہیں تو تب بھی یہ کہ کپڑوں کو چھینٹے وغیرہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اوائڈ کرنے کے لیے انسان ایسے بھی نکل آتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مطلب دین ایک آسانی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی معاملے میں ہمارے لیے مشکل نہیں رکھی۔ پھر یہ کہ رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ہم جو بھی اپنے باڈی سے ہماری سیکریشنز نکلتی ہیں بہرکیف وہ ظاہر ہے فاصل مطلب مادے ہیں، ان میں جراثیم ہی ہوتا ہے نا،
ظاہر ایون یورین میں بھی ایسڈ ہوتا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم اپنی حاجت سے فارغ ہو جائیں، اپنے آپ کو کلین کر لیں، تو اچھے سے اپنے ہینڈ واش کریں، اور بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ انفلوئنزا اور یہ بیکٹیریل اور وائرل جو انفیکشنز ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہینڈ واش نہیں کرتے۔ بچوں کو جو ہے وہ بھی ہمیں ٹرین کرنا ہے، اور خود بھی صاف ستھرا، مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھی، ظاہر ہے ویسے بھی تو پسندیدہ ہے نا کہ ہینڈ واش کرنا، لیکن ظاہر ہے طہارت کے بعد تو مسٹ ہے کہ واش کریں سوپ سے اچھے سے، تاکہ مطلب کوئی بھی جراثیم جو ہے وہ نہ تو آپ کی باڈی کو نقصان دے، نہ دوسروں کو دیں۔ پھر یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے۔ وہی بات ہے کہ ہر ایکسیپشنز آر آلویز دیئر نا، کہ جب خدا نہ خواستہ انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے بھی ہمیں اصول دیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہمیشہ پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کھڑا ہونے کے بارے میں یہ بتائیے نا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کا عمل نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکنڈ حدیث کے مطابق جب عمل کیا، تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں زخم تھا، اور آپ مطلب بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ کہ بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ برتن سے مراد یہ کہ کوئی بھی، جیسے مٹی کا برتن ہوتا ہے، ظاہر ہے ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس کتنی سہولیات ہیں کہ باتھ روم بالکل ہمارے بیڈ روم کے ایون ساتھ ہوتے ہیں، بیڈ روم کے ساتھ بھی نہ ہو تو گھر میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت میں تو لوگ جنگلوں میں جاتے تھے، تو اس وجہ سے تمام حالات اور واقعات اور وقت کے مطابق ہر طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا رہتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ اس سے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے رات کو جانا ہر وقت پاسبل نہیں ہوتا، انسان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بیچارے، جو بہت زیادہ نہیں کر سکتے، بار بار موومنٹ نہیں کر سکتے، تو مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیں، طہارت کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، لیکن مطلب مجبوری کے تحت ایون ہاسپٹلس میں بھی دیکھیں جو بیچارے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو وہ اکثر وہیں پہ ان کے لیے ایک پاٹ لا کے وہیں کلیننگ بھی ان کی کر دیتے ہیں، کہ تاکہ ان کو، ان کے لیے موومنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا نا، تو اس لیے سہولتوں کو بھی لینا اسی طرح جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس افضل چیز ہو تو پھر افضل چیز کو لینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے نجاست دور کرنے کے مسائل۔ نجاست دور کرنے کے مسائل کے بارے میں یہی ہے کہ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جس طرح سے اچھے کاموں کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے نا، اسی طرح جو ہمارے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے تو اس میں ہمیں اپنا بائیں ہاتھ یوز کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے، استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح یہ کہ ہمیں اگر نوز بھی اپنا کلین کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس کو کلین کریں۔ پھر یہ کہ چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا ہے کہ شیر خوار بچہ مینس کہ جو فیڈنگ چائلڈ ہے نا، جو اونلی مدر فیڈ پہ ہوتا ہے، ابھی اس نے کوئی بھی ایکسٹرنل فوڈ کھانا سٹارٹ نہیں کیا ہوتا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیر خوار بچی، یعنی اگر سیم ایج کی بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ بچی کا پیشاب جو ہے وہ تھک ہوتا ہے اور ایک جگہ ذرا جمع ہو جاتا ہے، اس کو واش کرنا ایزی ہے، لیکن ذرا بوائز کا جو ہے اس میں وہ چھینٹے ذرا ادھر ادھر اڑتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اسپرنکل بھی کر دینے سے مطلب ہو سکتا ہے، اور لیکن لڑکی کے اس میں واش کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی کہ بہت چھوٹا بچہ ہے اور آپ کے پاس ظاہر ہے
ایسی سہولت نہیں ہے آپ اٹھ سکیں کپڑے چینج کر سکیں، تو یہ کہ نماز خاص طور پہ ہے، تو نماز کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو پاک کر کے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کر مطلب کوشش تو یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، کلین ہو کپڑے، لیکن یہ کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ہر وقت ہر جگہ کے احکامات ہمارے دین میں موجود ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچے بچے غلہ نہ کھائیں، جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے۔ اس سے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح یہ کہ حضرت قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئیں، جو بھی اناج نہیں کھاتا تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہت چھوٹا بچہ تھا نا، ابھی مدر فیڈ پہ تھا۔ پھر اسی طرح کہ اگر کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ نشان باقی رہے۔ مطلب اس میں منی اس کو کہتے ہیں نا ویٹ ڈریمز، جو کہ میلز کو بھی سونے کے دوران ہو جاتی ہے اور سم ٹائم لیڈیز کو بھی ہو جاتی ہے۔ لیڈیز کے بارے میں بھی ہے کہ لیڈیز کو بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے جو ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اسپیئر سوٹ نہیں ہے تو آپ اس کو واش کر کے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں واش کرنے کے بعد۔ اور مطلب یہ کہ اگر گیلے ہیں، ڈرائی نہیں ہوا، تو ان میں انشاءاللہ نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی رہتی۔ مطلب ظاہر اس وقت تو کوئی ڈرائر وغیرہ اور کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی نا، اور بعضوں کا ظاہر موسم سرد ہے تو اس میں ویسے بھی ڈرائر ہو بھی تب بھی کپڑے دیر سے سوکھتے ہیں، تو اگر وہ گیلے کپڑے بھی پہن کر نماز پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی، لیکن منی کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے۔ مطلب واش کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ وہاں سے گیلا رہتا تھا نا پورشن، تو ظاہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جانا ہوتا تھا، لیڈ کرنا تھا نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اہل کتاب کا دیکھیں کھانا حلال ہے نا، اور اگر کوئی ان کے برتن گندے نہیں ہیں، یعنی ایسی حرام چیزیں نہیں کھائی انہوں نے، یا جس کے بارے میں اگر ڈاؤٹ بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ واش کر لیں۔ مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے یوز کرنے کے لیے، تو مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کرنے جائز ہیں۔ حضرت ابو سالبہ حشبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب وہی بات ہے نا کہ پانی ظاہر پاک کر دیتا ہے، اگر فرض کریں کوئی اس میں ہے بھی ایسا کوئی شک کی بات بھی ہے تو پانی اسے مطلب پاکیزہ کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ جیسے جوتوں سے لگی ہوئی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے، پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں صحیح صحیح کی حدیث ہے، تو روا احمد اور ابو داؤد، صحیح حدیث ہے، مطلب کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کر لے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ تو ابھی دیکھیں ہمارے دور میں ہے نا کہ اتنی مسجدوں میں اتنے خوبصورت کارپیٹس ہوتے ہیں، خوبصورت چٹائیاں دریاں کچھ نہ کچھ بچھا ہوتا ہے، لیکن سر اس وقت میں تو ایسے ریسورسز نہیں تھے، اور مسجد نبوی میں بھی پتھر ہوتے تھے، اور صحابہ کرام انہیں پہ بیٹھ کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ آپ جوتا نہیں اتار سکتے، زمین گرم ہے، اور یا کہ آپ کے لیے کوئی پانی ہے، کیچڑ ہے، تو جوتے اگر صاف ہیں تو ان صاف جوتوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔
یہ حدیث ہمیں اس چیز سے مطلب دلالت کرتی ہے۔ اور یہ کہ ذرا کبھی گندگی لگ جائے جوتوں پہ، تو جیسے ہم صاف مٹی پر چلیں گے تو صاف مٹی جو ہے وہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اور یہ نا کہ جو پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا رد عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے نا اس پر ہمیں رک جانا ہے، اور جو سہولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، تاکہ فرض نہ چھوٹے، کیونکہ ہماری بہت سی نمازیں اسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں کہ ہم پاک نہیں ہیں، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ہمارے لیے پانی یا اس طرح کی چیزیں پاسبل نہیں ہیں، تو نماز تو کیونکہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے نا۔ یہ احکامات دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ نماز معاف نہیں ہے، ہاں ان سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے دین کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اپنے دین کی مطلب ان پہ نہیں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نماز بہرحال پڑھیں گے۔ اس لیے یہ مسائل پڑھنے کا سسٹر مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کر سکیں اللہ کی توفیق سے، اور اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں، اور ایسی کوئی بھی صورتحال ہمیں پیش آ جائے تو ہمارے پاس علم ہو، تبھی ہم انشاءاللہ عمل کر سکیں گے نا، اور دوسروں کو بتا سکیں گے۔ پھر یہ کہ عام کانسیپٹ ہے کہ برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، مطلب ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، پانی سے بھی اگر برتن دھو دیں گے تو وہ صاف ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ کتے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے کہ ظاہر ہے وہ ایک دفعہ کلین ہو جائے اچھی سے، اسے جراثیم ختم ہو جائے، پھر اس کو 7 ٹائم اس کو پانی سے واش کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ کتے کے ظاہر لاب دہن میں نا ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن کو واش کرنے کے لیے پورا پروسیس کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ مٹی سے جب اس کو کلین کریں گے تو وہ واش ہو جائے گا، صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے، پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ مطلب جنبی کا کیا ہے کہ وہ حالت نا جس میں انسان نماز اور روزے سے الگ ہو جاتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں مطلب جنبی ہونا۔ اس میں حیض و نفاس، جب جیسے ہمیں آتے ہیں پیریڈس، یا جیسے بیبی کی ڈلیوری کے بعد لیڈیز کو 40 ڈیز کے ڈیز آتے ہیں کہ وہ اس میں نماز سے دور ہوتی ہے، تو وہ ظاہر حالت جنابت میں ہے۔ پھر اسی طرح میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، جب تک طہارت یعنی غسل نہ کر لیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، حالت جنابت۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں آپ پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ اگر نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز فوت ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے۔ یہ کہ جہاں پہ اسپاٹنگ ہوئی ہے نا، اگر اسی کو پکڑ کے اچھے سے واش کر دیا جائے، اور آپ کے پاس اس وقت میں کوئی اور ڈریس نہیں ہے تو اس ڈریس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عام کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے بھی ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ناپاک ہو گئے ہیں، اگر وہ کپڑوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس پہ وہ ہم حیض کی حالت میں پہنے ہوئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس پورشن کو واش کر لیں تو باقی کپڑے تو کلین ہی ہے نا۔ اور یہ سارے احکامات کیوں دیے گئے اس طراری حالت میں، کہ نارمل حالات میں تو بہت، اب تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی اتنی کثرت کر دی ہے کہ ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، ابھی ابھی بھی بہت سے لوگ بیچارے بلو مطلب غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس ہارڈلی 2 3 ڈریس ہوتے ہیں، تو اگر ان کے لیے بھی اس طرح کے وہ ہر وقت ان کو یہ پریکٹس کرنی پڑے تو وہ تو پھر نمازیں نہیں پڑھے نا۔ اصل میں جو تمام یہ مسائل پڑھنے کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ کیا، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی عبادات جو ہے نا ان کو نہ چھوڑیں کسی بھی حال میں، ہم اپنی بات کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، ہمیں مسائل پتہ ہوں، ہم اپنی نماز نہیں چھوڑیں، سمپل یہ ہے۔ پھر یہ کہ مردہ حلال جانور کی کھال دماغت سے پاک ہو جاتی ہے، جیسے بکری ہے، ویسے تو ظاہر ہے حلال جانور ہے نا، اس کی قربانی کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں وہ مر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو
مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا، یہ مردار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمڑے کو پانی اور کیکل کی چھال پاک کر دیتے ہیں، مطلب اس کی سکن کو پھر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، اگر ظاہر ہے اس کا گوشت تو نہیں یوز کر سکتے، لیکن اس کی جو سکن ہے، اگر اس کو جیسے پانی اور کیکر کی چھال ہے اس میں بوائل کر لیں تو اس سے ہم اپنے یوز میں لا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ پیشاب کی جو نجاست ہے وہ پانی سے ہی دور ہوتی ہے، پھر زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک بدو نے پیشاب کر دیا، لوگ اسے مارنے کو دوڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایکچولی یہ احکامات دین کے کن لوگوں کے لیے، مطلب کن لوگوں سے ہمیں یہ ایسی ڈیلنگ کرنی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لا علم ہے، ان کے پاس تو دین کا علم نہیں ہے نا، کہ مسجد تو بہت پاکیزہ جگہ ہے، کہ اگر ہمیں ایسی چیزوں سے وہاں فارغ نہیں ہونا، کیونکہ وہ لا علم تھا، اس کے پاس دین کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ جیسے لوگ ان کو اس کو مارنے کے لیے بھاگے اور اسے مارتے تو کیا ہوتا، وہ اٹھ کے بھاگتا اور نجاست کیا ہوتی، پورے مسجد کے پورے صحن میں پھیل جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور پھر یہ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے سمجھایا کہ مطلب ایسی جو یہ جگہ ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر مطلب اگر پتہ ہو تو ان کو پھر تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن اگر جو لا علم ہے، علم نہیں ہے، تو ان کو یہ کہ ہمیں پیار سے سمجھانا ہے، کیونکہ دین کیا ہے، وہ مشکل کا کام نہیں، مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مشکل پیدا کرنی ہے لوگوں کے لیے۔ دین خود ساختہ پابندیوں کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ دین تو بہت آسان ہے۔ دین میں ہمیں سہولتیں دی گئی ہیں تاکہ ہم دین پہ عمل کر سکیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ اسے احمد، بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں یہ کہ مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ضرور پئیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وہی دودھ کا گلاس ہوتا ہے، وہی چائے کا کپ ہوتا ہے، کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو وہ پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی تنبیہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات بتا دی کہ ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا نجاست کا جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ کوشچن آنسر ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی روٹین میں ہمیں پیش آتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ اخبار جو ہے باتھ روم میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، علم کی بے حرمتی ہے نا۔ نجاست والی جگہوں پر نہ تو بکس کو لے کر جانا چاہیے، نہ ہی جو ہے نیوز پیپر کو لے کے جانا چاہیے، ایون اب گیجٹس بھی بعض لوگ اپنے گیجٹس لے جاتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو بھی اس چیز سے منع کرنا ہے، خود بھی مطلب ایسی کسی بھی چیز سے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ جلد از جلد جس کام سے اب گئے ہیں اسے فارغ ہو کے واپس آ جائیں، نہ ہی بک لے کر جائیں، نہ ذکر کریں۔ پھر اسی طرح یہ کوشچن ہے کہ اگر کوئی بچپن سے لیفٹ ہینڈیڈ ہے تو کیا حکم ہے، کیونکہ ہمیں کیا گیا اچھے کام جو ہمیں رائٹ ہینڈ سے کرنے چاہیے، کھانا اور طہارت، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ کھانے اور استنجے کے بارے میں اس کی تربیت کرنی ہے بچے کے، کہ کھانے کے لیے وہ ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کرے اور کلیننگ کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بایاں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ خدا کرے کبھی نہ کھا سکو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پھر مرتے دم تک وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس چیز کی ترغیب دینی ہے۔ کچھ لوگوں کی لیفٹ ہینڈ میں زیادہ پاور ہوتی ہے، وہ لیفٹ ہینڈ سے کام کرتے ہیں زیادہ، مطلب ایفیشنسی سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی وہی بات ہے کہ اگر ہم بچپن سے بچوں کو ٹرین کریں اور ان کو بتائیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے اچھے کام کرنے ہیں، تو وہ عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ لیکن کھانے کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے ہمیں خود بھی، اور نہ ہی ہمیں اپنے بچوں کو، اگر ویسا کر رہے ہیں تو ان کو پیار سے، حکمت سے ان کو سمجھانا ہے۔
پھر یہ ہے کہ جیسے اگر کموڈ ظاہر تم ڈیلی اس میں موسٹلی جگہوں پہ کموڈ ہی ہوتے ہیں، کہ اگر مسلم کوشچن یہ ہے کہ اگر مسلم شاور ہو تو کیا پھر ہاتھ سے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں، کہ یا اونلی شاور یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہینڈ کا یوز کرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے شاور سے تو نہیں ہوتا نا خالی، ہاتھ جو ہے اس کو نجاست کو محسوس کرنے کے لیے ہاتھ، مطلب ظاہر ہے آپ اپنے ہاتھ سے کلین کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا باڈی جو ہے وہ کلین ہو گیا، اور اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ کوئی نجاست باقی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر بیڈ کے نیچے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر ایسی رات، مطلب رات ہے، سردی کا موسم ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں باتھ روم بہت دور ہے، نہیں جا سکتے، تو بیڈ کے نیچے اگر پیالہ رکھا تو طہارت کیسے ہوئی؟ تو پھر یہ ہے کہ پانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک جنرل کوشچن ہے کہ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ تو بالکل جا سکتے ہیں، کیونکہ بیت الخلاء میں تو ہم ضرورت کے وقت جاتے ہیں نا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ اذان ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہاں یہ کہ جیسے سلام کا جواب نہیں دینا ہے باتھ روم میں، اس طرح اذان کا جواب بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اس کی کیا لاجک ہے کہ باتھ روم میں بات کرنے سے بھی منع کیا گیا؟ تو یہ کہ دین میں ایکچولی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ لاجک کی نہیں، بس یہ کہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے نا، ہمیں بس اسی پہ رک جانا ہے، اپنے مائنڈ کو یوز کرنے کی بجائے دین پہ عمل کرنے پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ جو ہمارا دین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، ہم نے تو نہیں بنایا نا۔ تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے۔ پھر یہ کہ باتھ روم میں اگر فرض کریں ہم وضو کر رہے ہیں تو کیا آپ وضو کرتے وقت بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کے کیونکہ واش روم جیسے کموڈ وغیرہ ہے، تو وہاں تو اگر واٹر مطلب پانی بہا دیا گیا ہے تو صاف ستھرا ہے، تو آپ پڑھنا چاہیں تو دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں صاف جگہوں پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ بھی اگر باتھ روم میں یا ذرا کموڈ کا ڈھکن بند کر دیا گیا تو وہ ایک روم کی طرح نا، اس میں چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں، وضو کی پہلے کی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی یا اتارتے ہوئے، مطلب کہ یا پہلے؟ تو اس میں یہ کہ اتارنے سے پہلے پڑھ لیں پھر اتاریں، اور مطلب جلد از جلد اپنے کپڑوں کو پہن لینا، کیونکہ زیادہ دیر کپڑوں سے بغیر رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جیسے باہر کے ملکوں میں جیسے ٹوائلٹ میں پانی نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا تو خالی بوٹل ساتھ رکھ لیں، مطلب اس سے یہ کہ تھوڑا اتنا پانی لے لیں کہ کم از کم طہارت ہو جائے، اور یہ کہ آپ مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں، ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ خدا نخواستہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وقتی طور پہ ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹیشو کی ساخت کیونکہ ڈفرینٹ ہے تو اسے مکمل طہارت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کوشچن ہے کہ اگر فرض کریں فجر کی نماز میں وقت نکلا جا رہا ہے اور واش روم بھی جانا ہے، اور مطلب نماز کا بھی ٹائم جا رہا ہے، تو دونوں میں سے کیا افضل ہے؟ تو اس میں یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور نماز ادا ایزیلی کر سکتے ہیں تو پھر نماز پڑھ لیں، اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے نا، اور اگر پھر بھی لگے کہ نہیں جانا ضروری ہے تو پھر چلی جائیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے نماز کیف جو ہے وہ اطمینان اور سکون سے پڑھیں۔ اور یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جو لاکٹ ہے اس کو بھی پہن کر ہمیں نہیں جانا ہے باتھ روم میں، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور کوئی بھی قرآنی آیت کوئی ایسی چیز ہمیں اپنے ساتھ باتھ روم میں نہیں لے کے جانی ہے۔ تو یہ بیعت بھی ہے ظاہر، اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلند ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کے تو نام کا بھی احترام کا ہمیں کرنا ہے نا، اسی لیے تو منع کیا گیا نا کہ لاکٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ باتھ روم میں لے کے نہیں جانا۔ پھر یہ کہ فرض کریں اگر ہم باتھ روم چلے گئے، دعا پڑھنا ہم کو یاد نہیں رہی، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ پھر نہ پڑھیں، کیونکہ اگر چلے گئے ہیں پھر نہیں پڑھیں، پہلے اگر یاد آئے تو یاد رہے نہیں، بلکہ یاد رکھنی ہے، پڑھنی ہے پہلے، لیکن نا پھر یہ کہ جس طرح ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ نہانے کے بعد یعنی جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو یہ کہ ہمیں یہ والی دعائیں پڑھیں تو ہم پاک ہوں گے، ایسا نہیں ہے، دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ طہارت کیا ہے؟ نیت کے ساتھ ہے، کہ نیت کر لی کہ ہم طہارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بعد میں دعائیں پڑھنا مطلب کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ہم اپنے غسل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ اگر فرض کریں جیسے بعض اوقات پکانے کے لیے نان مسلمز ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا یعنی ہاتھ کا پکا ہوا؟ تو اگر وہ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دیکھیے اہل مکہ کی طرح ہی ہے نا، اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے، تو ہندو وغیرہ بھی سارے بتوں کو پوجتے ہیں، اگر آپ کا دل ہے اور آپ مطلب کھا سکتے ہیں تو کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ پھر اسی طرح جیسے ہمارے گھروں میں کام والیاں آتی ہیں ان کو بھی ہمیں تربیت کرنی ہے کہ جیسے واش روم دھوتے ہوئے وہ چھینٹے نہیں اڑائیں، نہ اپنے کپڑے ظاہر ہے نہ پاک کریں، تاکہ وہ نماز
पढ़ सके, हमें उनकी भी तरबियत करनी है, क्योंकि देखिए नमाज तो हर किसी पे फ़र्ज़ है ना। तो उनकी हमें तरबियत करनी है कि जैसे वो क्लीनिंग कर रही हैं, बाथरूम खासतौर पे धो रही हैं, कि अपने कपड़ों को समेटें, ताकि उनका जो कपड़े और बॉडी है वो नापाक ना हो और वो नमाज पढ़ सकें। देखिए हमें दीन के अहकामात पर खुद ही तो अमल नहीं करना ना, अपने से रिलेटेड लोगों को भी लेकर जाना है। तो अगर वो हमारी मेड्स हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि वो हम उनको भी एजुकेट करें, कि वो अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखें, और फिर अल्लाह ना ही करे कि उनके कपड़ों पे छींटे, तो अपना एक ड्रेस रख लें जिसे पहनकर नमाज पढ़ लें, क्योंकि नमाज तो किसी सूरत में भी माफ नहीं है। आज तो हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जनाबत का देखेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई शेयर करना चाहता है कि आज के लेसन से हमने क्या लर्न किया है, तो माइक भी ले सकता है, और अगर टाइप करना चाहे तो टाइप भी कर सकता है। ठीक है, आपके पास 10 मिनट्स हैं। अगर कोई भी किसी ने आज के लेसन से रिलेटेड कोई बात करनी है तो मोस्ट वेलकम। कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें क्या करना है ना मसाइल के बारे में। और दूसरा, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोगों ने जो है, जो लेसन लास्ट वीक पढ़ा था, किसी ने जो कोई अच्छी चीज़ को उसको अडॉप्ट किया, खुद अडॉप्ट किया, अपने बच्चों को बताया, अपनी सोसाइटी अपने मुआशरे में किसी को भी बताया, तो अगर वो शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ, वरना फिर हमने क्लास को कंक्लूड करेंगे। बस अल्लाह ताला में कहने से ज़्यादा जो है वो अमल करने की तौफीक दे। नहीं, मुस्लिम शावर, मुस्लिम जब का समझ नहीं आया। सुबह ना, क्या आप क्या कहना चाह रही हैं कि मुस्लिम शावर को हर बार हाथ लगाना ज़रूरी है? देखिए मुस्लिम शावर से ही पकड़ के वॉश करते हैं ना, कि शायद आपने इसको पॉइंट को गेट नहीं किया। ये कि कुछ लोग ये करते हैं कि बस, इवन बच्चे भी ऐसे समटाइम करे होते हैं कि मुस्लिम शावर से अपने मतलब बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही वॉश करे होते हैं, मतलब हैंड से रब नहीं करते। तो उसमें ये मतलब कहा गया है कि रब करना ज़रूरी है, क्योंकि खाली शावर मतलब उससे शावर करने से तो बॉडी वॉश नहीं हो जाएगा ना, हैंड का यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि हम फील कर सकें कि हमारा बॉडी साफ सुथरा हुआ है कि नहीं, कोई नजासत तो नहीं है। जी बिल्कुल, तब भी हमें अपना हाथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बिल्कुल अस्तंजे के लिए, जी बिल्कुल अस्तंजे के लिए मैंने आपसे यही बोला कि मतलब हाँ, हाथ के साथ ये कि ज़ाहिर है हम अपने उसको फील कर सकते हैं ना अपने बॉडी पार्ट्स को। अदरवाइज ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि अपना हमारा बॉडी वॉश हो गया, पाक साफ हो गया कि नहीं हो गया। कितना भी तेज प्रेशर है तब भी यही पसंदीदा है कि अपना मतलब अपना हैंड ज़रूर यूज़ करें। इसीलिए आप वसल्लम ने, देखिए आप अभी जितनी हमने अहादीस पढ़ी, बार बार आप वसल्लम की अहादीस से हमें यही पता चला ना कि दाएं हाथ से अच्छे काम करना, और बाएं हाथ से जो है वो मतलब नजासत को साफ करना है। इसीलिए ना कि हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कोई और शेयर करना चाहेगा उस दिन लास्ट वीक का जो लेक्चर था हमारा, जो अहादीस हमने पढ़ी है उसमें से किसी ने अमल, मतलब जो पहले नहीं पता था उसने अमल किया, या अमल मतलब पता था लेकिन अमल में नहीं थी अब खुद के बच्चों में, तो उन्होंने कोशिश की और अडॉप्ट करने की, बच्चों में इंडल्ज करने की कोशिश की। चलिए अल्लाह मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है,
چلیں، لیکن یہ کہ آپ لوگ پلیز ضرور اپنے جو علم ہے نا اس کا صدقہ کیا کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بہت سی اچھی چیزیں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی، اور جب ایک دوسرے سے شیئر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں. تو ایک بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. بعض اوقات جو سننے والے ہوتے ہیں وہ مطلب عمل کرنے والے زیادہ عمل کرے ہوتے ہیں، جنہوں نے فرنٹ ہینڈ نالج لیا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ وہ زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے سنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہ خود بھی ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ اچھے مسلمان بنائے، تاکہ ہماری عبادات میں خوشی اور خضوع ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اصل جو ہر چیز کی بنیاد کہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. دیکھیے اس کے بارے میں جی سسٹر رخسانہ، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں نا کوئی بھی وہ نہیں ہے، برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے دین کے احکامات کا یہی تو سہولت ہے نا، کہ اگر ہم جو ایک خاص عمر میں کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. کھڑے ہونے کے بارے میں اگر آپ کھڑا ہو کے شاور لے رہی ہیں تو اٹس اوکے. اگر اپنے ظاہر باتھ روم میں کورڈ جگہ پر لے رہی ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی برائی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ظاہر پردے کا پراپر اہتمام ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھ کر ہی نہانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کر سکتی ہیں. باقی یہ کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں بیشی معاف کرے. جتنا میرا ناقص علم ہے، جتنا نالج ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے ہم اب کلاس کو اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.